अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी, आपका होस्ट आमिर अली ऑन 89 चैनल। चैम्बर्स का हमेशा एक लार्जर इम्पैक्ट होता है, एक बहुत बड़ा किरदार होता है, और चैम्बर ही वो एक रास्ता होते हैं जो बहुत सारी पॉलिसीज़, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को मुल्क को ड्राइव कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में एसोसिएशंस, चैम्बर्स ही वो इदारे होते हैं जो बेसिकली अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और अपने वजारत ख़जाना को जो है वो ना सिर्फ एडवाइस करते हैं बल्कि सम हाउ इवन जापान जैसे मुल्क में उसे रेगुलेट भी करते हैं। हम आज मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। हमारे साथ मौजूद हैं सर फ़हीम सहगल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। वेरी ग्रेसफुल पर्सनालिटी। इसके साथ साथ ये प्याफ एक तंजीम है कि जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी ट्रेड बॉडी है। प्याफ के भी चेयरमैन है। वी आर वेरी लकी, आज हमने टाइम लिया सर फ़हीम साहब से। सर फ़हीम साहब, खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने आज अपने चैनल पे मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। सर बिल्कुल, हम तो ये चाहेंगे कि हम अपने इस चैनल के ज़रिए लोगों को कोई मैसेज और हुकूमत के लिए कोई ऐसी चीज़ है कि सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि चैम्बर का रोल क्या है, कि व्हाट इज़ अ चैम्बर, और चैम्बर की जो जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ तक आती है, कि उसे कैसे काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो चैम्बर कोई एक पावर नहीं है। चैम्बर कोई यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं होती। हमारा काम ये है कि गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करना। जो इश्यूज़ हैं हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री के, क्योंकि वी आर इनटू बिज़नेस, हम लोग अपना ज़ाती बिजनेस करते हैं, तब हम यहाँ पे आते हैं। तो चैम्बर का किरदार है प्राइवेट सेक्टर के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करना, और इकॉनमी के हवाले से जो भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है उसमें अपना इनपुट देना, पॉलिसी मेकिंग में अपना इनपुट देना, वो ताकि ये जो हमारी पॉलिसी इकॉनमी के हवाले से वो बने जो वाइबल हों, डुएबल हों, और जो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हुए कि हमारा जो गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि टैक्स कलेक्शन हो, और हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी की ख्वाहिश ये होती है कि टैक्स कलेक्शन को जो है ना एहसन अंदाज से हमसे लिया जाए। तो ये है हमारा बेसिकली किरदार। आपने जैसा रोल डिफाइन किया कि एक्चुअली चैम्बर इट्स अ ब्रिज, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट यूनिट, जिसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। हम गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हम उससे आगे नहीं जा सकते। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन एक ऐसा है कि हमारे यहाँ से प्रपोजल्स जाती हैं, बजट प्रपोजल्स जाती हैं हर साल मुख्तलिफ एसोसिएशन से। मैं भी थोड़ा सा एफिलिएटेड रहता हूँ। तो सर, ये जब प्रपोजल्स जाती हैं गवर्नमेंट तक, तो क्या गवर्नमेंट इन प्रपोजल्स पे कोई अमल भी करती है? कुछ ऐसा होता है कि जो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे चैम्बर्स हैं, 50+ चैम्बर्स हैं, हर एक की तरफ से प्रपोजल जाती है, फिर फेडरेशन की तरफ से जाती है, तो डज गवर्नमेंट रियली टेक सम एक्शन अबाउट इट? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सो फॉर लाहौर चैम्बर इज़ कंसर्न, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रीमियर चैम्बर है, पाकिस्तान का बड़ा चैम्बर है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अराउंड 48,000 मेंबर कंपनीज़। सो इसका बड़ा रोल है, और ये अक्सर ये कह देना कि सरासर गवर्नमेंट हम जो प्रपोज़ल भेजते हैं उसको मुस्तरद कर देती है, ये भी ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास कन्विंसिंग पावर है, आपके पास आप समझते, आप कोई पॉलिसी देते हैं तो साथ आप ये भी बताते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा देता है। सिर्फ ये कह देना, आपने 48,000 मेंबर कंपनीज का जिक्र कर दिया, तो 48,000 मेंबर कंपनीज मींस कि वो कंपनीज और उनके आगे से बहुत सारे एम्प्लॉयज़, यानी छोटी बड़ी, ज़ाहिर है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। डेफिनेटली देखें, जब आप 48,000 बिजनेसेस के बारे में जब आप कहते हैं, तो उनसे अलाइड और उनसे एसोसिएटेड बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और बहुत सारी जो दीगर कंपनियां होती हैं वो भी उनके साथ अटैच है। तो इसका एक नेटवर्क अगर आप देखें तो बहुत बड़ा वसी नेटवर्क है, इसीलिए इसको लाहौर चैम्बर को सबसे बड़ा चैम्बर कहा जाता है। तो जो आप बात कर रहे थे उस हवाले से मेरा ये मानना है कि आप कोई अगर पॉलिसी दें तो उसके साथ उसको कैसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है वो प्रपोज़ भी करें, सजेशन भी दें, ताकि वो अगर कोई डुएबल चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह हमारी भी ये ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट को साथ साथ ये बताएं कि यानी ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट। वो देखिए प्रेसिडेंट साहब, बिल्कुल हम गवर्नमेंट को बताते हैं, हम तो टाइम बाय टाइम उन्हें कहते रहते हैं,
But is that the government also pay some attention, or they also like take our advices seriously? دیکھیں جی ابھی تک ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو جو ایڈوائزز دیتے ہیں ان کو اتنا سیریسلی ٹیک اپ نہیں کیا جاتا. سیریسلی ٹیک اپ جب نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان کلیش کی سچویشن آ جاتی ہے. اور جو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جو ہرڈلز ہیں ہماری انڈسٹری میں, ہماری ٹریڈ میں, اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ یہی ہے کہ جو ہماری پرپوزل ہے ان کو وہ اسٹرینتھ نہیں ملتی, جس کی وجہ سے ہم بھی چاہتے ہیں. دیکھیں جی گورنمنٹ جو بزنسز پاکستان میں اگر ہوں گے تو گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا نا. یہ ٹیکسیشن جو ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے بزنس ایکٹیویٹیز کے ساتھ. جتنی آپ کے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہوگی, جتنی آپ کے یہاں انڈسٹری اور ٹریڈ گروم کرے گی, ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو آپ کے گورنمنٹ کے جو ٹیکس کلیکشن کے اہداف ہیں وہ بھی پورے ہوں گے. دوسری طرف اگر یہ آپ جتنی ایکٹیویٹیز بزنسز کو آپ روکیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ٹیکسیشن جو سورس آف ٹیکسیشن ہے وہ یعنی بزنسز ہیں وہ رک جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اگر آپ کوئی بھی بزنس رکتا ہے نا تو ظاہر ہے ہمارے یہاں چونکہ سورس آف مین جو سورس ہے امپلائمنٹ کا وہ آپ کی انڈسٹری سے ہے. سر یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. 48,000 انٹرپرینیورز, انٹرپرائزز, اسمال اور بگ, private limited, public limited, all of them they are engaged with the Lahore Chamber of Commerce. اور اس کی جو ڈومین ہے وہ اگر میں سمجھوں تو وہ شروع ہوتی ہے شاید آپ سائیوال سے لے کے تو شیخو پورہ تک چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا ایریا وہ ہے جو لاہور چیمبر آف کامرس کی ڈومین میں آتا ہے ود ان دیٹ 48,000 رجسٹرڈ ممبرس. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ممبر ہیں جو ابھی تک لاہور چیمبر کے ممبر نہیں ہیں, لیکن اتنا بڑا والیوم یہاں سے ٹوٹلی جو الیکٹ ہوتے ہیں. سر وہ ممبر ٹوٹل کتنے الیکٹ ہوتے ہیں؟ جی یہ تو سب سے پہلے آپ نے جس طرح یہ لاہور چیمبر کی ڈومین کی بات کی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستان کی ٹوٹل اکانومی ہے نا اس میں چونکہ یہ جو پنجاب ہے جو پنجاب پروونس ہے یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے لاہور یہ ہب ہے بزنس ایکٹیویٹیز کا. اور اس کے ارد گرد ہماری جو انڈسٹریز ہے یہ تو اپنی ٹوٹل پنجاب کی جی ڈی پی کا 50% ہمارا یہ ہے یہ لاہور کی طرف, یعنی یہاں پہ اتنی انڈسٹریز ہے, یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں, کمرشل ایکٹیویٹی. آپ یوں سمجھ لیں کہ کئی شہروں سے لوگ اپنی جو خریداری کے لیے نا نزدیکی شہر ہیں جس میں شیخو پورہ, قصور, یہ آپ کا ساہیوال, اوکاڑا, فیصل آباد, راول پنڈی سے ایون لوگ یہاں پہ خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ہب ہے بزنس ایکٹیویٹیز کا. سر میں نے تو آپ نے تو یہ شہروں کا ذکر کیا, میں نے تو کئی دفعہ مارکیٹس میں افغانستان سے لے کے اور ایران تک کے کسٹمرز کو بھی یہاں پہ گھومتے پھرتے دیکھا. اور ایک وقت تھا کہ ہماری ٹریڈ ہو رہی تھی اس وقت انڈیا کے ساتھ, تو میں بڑا دیکھتا تھا کہ وہ سکھ بھی جب کمیونٹی آتی تھی تو دے یوز ٹو کم ہیئر ٹو بائی سم تھنگ ٹو سیل اوور دیئر ان دیئر کنٹری. تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ذرا پروموٹ کرنا چاہیے کہ یہ تو انٹرنیشنل ہب ہے. تو اف آئی ٹیک اٹ لائک دس. سر آپ نے ایک ذکر کیا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ایک ہمارا سیگمنٹ ہے, ایک ہمارا سیکٹر ہے. ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے انڈسٹریل زون بنے ہیں. سندر انڈسٹریل زون ایک بڑا کامیاب اگزامپل ہے. اس کے ساتھ قائد اعظم انڈسٹریل پارک اٹ از آلسو ویری سکسیزفل ایگزامپل. اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں جیسے دروگا والا ہے یا اس طرح کچھ اور بھی ہیں. سر لیکن جو کاٹیج انڈسٹری ہے, جو اسمال انڈسٹری ہے, جو بالکل چھوٹی انڈسٹری ہے جہاں پہ 2, 4, 5 مزدوروں کے ساتھ بھی کام ہو سکتا ہے, اس انڈسٹری کے لیے آپ کو بہت چھوٹے سائز کی ڈیولپمنٹ چاہیے. کیا حکومت نے کبھی پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یا انڈیویجولی یہ سوچا ہے کہ وہ جو انہوں نے کلسٹر ڈیولپ کر دی ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ گھروں میں انڈسٹری ہے اور پھر اسی انڈسٹری کو بند کرنے کے لیے انوائرمنٹ والے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جب بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس بنا رہے ہیں تو کیا ان کے دماغ میں کبھی یہ نہیں آیا کہ یہ چھوٹے کلسٹر بنائیں جہاں پہ چھوٹی انڈسٹری لگے, اور وہ چھوٹی انڈسٹری وہ انڈسٹری ہوتی ہے جو بڑی انڈسٹری کو ہیلپ کرتی ہے. بڑی زبردست بات کی آپ نے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کی اکانومی میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو آپ کے ایس ایم ایز ہیں, آپ کے جو اسٹارٹ اپس ہیں, آپ کا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینورز ہیں, یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت, یہ اس کی بیک بون ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی معیشت کی. آپ کوئی بھی ماڈل اب جو ترقی یافتہ اکانومی کے لحاظ سے جنہوں نے بھی ترقی کی ہے, اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے نا
تو آپ کو اس کے پیچھے جو ان کے SMEs نظر آئیں گے. آپ چائنا کی مثال لے لیں, آپ انڈیا چلے جائیں, آپ یہاں پہ ویتنام دیکھ لیں, یہ جو فار ایسٹ کے جتنے کنٹریز ہیں, جاپان, تائیوان, ان کا اگر آپ ماڈل اسٹڈی کریں گے نا تو یہ SMEs کے ذریعے پھر یہ لارج اسکیل انڈسٹری میں آئے, پھر ہائی ٹیک میں چلے گئے. تو انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ نے کبھی بھی SMEs کو پریورٹی سیکٹر ڈکلیئر ہی نہیں کیا. اب جس طرح آپ نے بات کی, یہ آپ کے جتنے انڈسٹریل زون بنے ہوئے ہیں, ابھی قائد اعظم انڈسٹریل زون جو نیا بنا ہے, آپ کے پاس پہلے صرف ڈکلیئر انڈسٹریل زون صرف 2 ہی تھے, ایک کوٹ لکھپت اور پھر آپ کے پاس سندر بنا. اس کے علاوہ جتنے بھی جو کاٹیج انڈسٹری کام کر رہی ہے مختلف لاہور کے مضافات میں, یہ اپنے بہاف پہ یعنی انہوں نے خود ہی مختلف جگہوں پہ انڈسٹری چلائی, جس میں داروگہ والا ہے, سگیاں ہیں, فیروز پور روڈ ہے, رائے بینڈ کے علاقے ہیں. تو انہوں نے خود ہی یہ انڈسٹریل کلسٹر مختلف جگہوں پہ بنا لیے. گورنمنٹ کا ایز آف ٹوڈے, میں بھی جب لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا تو میری بھی پریورٹی میں یہ شامل تھا کہ میں ایٹ لیسٹ پنجاب گورنمنٹ کو تو ضرور کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ایک انڈسٹریل ڈکلیئر انڈسٹریل زون وہ جو صرف SMEs کے لیے ہو, جو ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو, جس میں وہ ان کے انڈر ون روف ان کو ساری سہولیات ملیں اور وہاں پہ وہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے جو ماڈل دیکھے ہیں چائنا میں, وہ تو وہاں یہ بھی ماڈل دیکھا ہے کہ نیچے فیکٹری ہے, اوپر ان کی رہائش ہے. تو یہ ہمارا کنسیپٹ یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ ایسا اگر آپ نے اکانومی کو اپنی ترقی دینی ہے تو جس طرح جو آپ نے بہت ساری سہولیات دینی ہیں SMEs کو, ہم نے یعنی جس طرح ہمارے ہمسایہ ممالک میں 15% لون دیے جاتے ہیں, ہم صرف 6 سے 7% اپنی SMEs کو لون دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ڈکلیئر SME زون جو ہے ہمارے پنجاب میں ایٹ لیسٹ ضرور ہونے چاہیے. بلکہ یہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگوں نے یہ سگیاں میں اور یہ آپ کے جو انڈسٹریل کلسٹر ہیں وہاں جو انڈسٹری لگائی تھی, ان کے اوپر روڈا آ کے ان سے کنورژن فیس ڈیمانڈ کر رہی ہے. یہ تو ایک سپریٹ کویسچن ایسا ہے کہ میں اس کی طرف آنا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے میں کنکلوڈ کروں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جس طرح گورنمنٹ سے اپیل کی ہے, اور یہ اپیل پورے پاکستان, پورے لاہور چیمبر کی طرف سے ہے کہ پلیز ان تمام انڈسٹریل سیکٹرز کو, چھوٹے انڈسٹریل سیکٹر کو کوئی ایسا شیلٹر ضرور دیں تاکہ وہ مشروم انڈسٹری گرو کر سکے, جو بیسیکلی پیسو انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر پریزیڈنٹ صاحب, آپ نے ایک بڑا ایک چپتا ہوا کویسچن شروع کر دیا روڈا, اور روڈا ایک ایسی اسکیم ہے جسے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ انیشیٹ کیا گیا ہے. گورنمنٹ نے سوچا کہ دیر شوڈ بی اے ریوی اربن ڈیولپمنٹ, کہ جی ٹھیک ہے اس سائڈ پہ ہم ایک بہت بڑا شہر بنائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن اس تمام انڈسٹری کے بارے میں جو کہ آپ کے لاہور چیمبر کی یعنی وہ آپ کے ڈومین میں آتا ہے, اور وہ روڈا کے انڈر آ گئی, اور روڈا نے اس انڈسٹری کو جو وہاں پہ 30-40 سال سے موجود تھی اس کو ڈسلوکیٹ کرنے کا, یعنی کہ وہ تمام لوگ جو روڈا کے آپ کے یعنی کہ انڈسٹریلسٹ تھے, ان کو کہا جی اچھا جی آپ نے جو لوگوں کو جابس دی ہوئی ہیں اب آپ اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے موو کر جائیں. تو سر واٹ از یور پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا اس میں سٹانس کیا ہے, کہ آپ کا پرسنل سٹانس کیا ہے, اور چیمبر اس سلسلے میں ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے یہ جو روڈا والا ایشو ہوا, یہ جو سگیاں اور اس کے جو آس پاس آپ کے داروگہ والا میں جو انڈسٹری تھی, یہ کوئی تقریباً 1,500 کے لگ بھگ کی انڈسٹری تھی. ان 1,500 انڈسٹری, صرف یہ انڈسٹری نہیں ہوتی, انڈسٹریز کے ساتھ جو منسلک لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ ان کے امپلائیز ہیں. تو 1.5 لاکھ اگر امپلائیز ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 1.5 لاکھ خاندانوں کو یہ انڈسٹری ساتھ ساتھ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ چلا رہی تھی. تو جب روڈا آئی تو روڈا آئی ہے 2020 میں, یہ لوگ 2000 سے آنورڈ کام کر رہے تھے یہاں پہ. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ جو ہے یہ لگتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ 2020 سے آنورڈ اگر کوئی انڈسٹری ہے اس پہ تو یہ آپ کنورژن فیس یا یہ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی دیگر اداروں سے وہ انہوں نے اپنی ساری کمپلائنس کی ہوئی ہے, اپنے بجلی کے بل بھی دیتے ہیں, دوسرے ٹیکسز بھی دیتے ہیں, تو ان کو آپ اس طرح کی کنورژن فیس یا ان کو آپ ریلوکیٹ نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ ہم تقریباً 6 ماہ سے
اس ایشو پہ روڈا کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ چل رہا ہے. پھر انٹروین کیا ہمارے جو انڈسٹری منسٹر شافع صاحب نے, سیکٹری انڈسٹریز انہوں نے بھی بیچ میں انٹروین کیا, اور وہ بڑے کوآپریٹیو اس حوالے سے بڑے تو سر کوآپریٹیو کیا ہیں. آپ یہ جو جیسے 1.5 لاکھ لوگوں کے چولہے ہیں, یعنی میں چولہے ہی کہوں گا نا, جہاں چولہے جل رہے ہیں وہ 1.5 لاکھ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں, ڈو یو تھنک دیٹ چیمبر ہیو پلیڈ انف پارٹ کہ انہوں نے ان کو ان کے اسٹرانس کو سپورٹ کیا ہے؟ جی بالکل, ایز آف ٹوڈے ہم تقریباً مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, جس میں یہ آپ کا لینڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, آپ کی انڈسٹریز ہیں, آپ کے یہ جو روڈا کے ساتھ کوئی 10-12 میٹنگ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پوزیٹیو ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہیں. اور امید ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ بھی جو وہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کنورژن فیس دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اتنی ایک مانگی جائے جو ایک پریکٹیکل ہے, جو ان کے لیے ایک وہاں پہ جو پرائسز وہاں چل رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کنورژن فیس اگر ہوگی تو نو ڈاؤٹ ہم اس بات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ڈیو چارجز ہیں وہ روڈا لے, اور تاکہ ان کا کام بھی چلے, اور انہوں نے کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کرنی, یہ صرف ڈیولپمنٹ چارجز ہی لینے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور مجھے اس بات کا کبھی یقین ہے کہ یہ کام ہم انڈسٹریل پھر نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو انڈسٹریل زون ڈکلیئر بھی کروائیں گے انشاءاللہ. سر یہ تو اگر آپ کام کر جائیں تو میرا خیال ہے کہ ون آف دا ویری سکسیزفل پریزیڈنٹ آف لاہور آف چیمبر آف کامرس, آپ کی تو ایک تصویر جو ہے وہ سائز سے تھوڑی بڑی بھی لگنی چاہیے کہ یہ واقعی اتنا بڑا کام ہے. اور گورنمنٹ انسینٹمائز کرتی ہے, انسینٹیو دیتی ہے, نہ کہ بنی بنائی چیز کو آگے ریگولرائز کرنے کے لیے ایک بہت بھاری سی فیس لگا دے اور اس فیس کے بعد آپ کو کہ نہیں نو یو ہیو ٹو پے اٹ, بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ اس سے کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. You are watching our program Diplomatic Economy with Aamir Ali. We have to go for a short break and we will be right back. Stay with us.